इस कहानी के चलते मूर्तियों की पूजा नहीं की जाती जूडाइज्म और इस्लाम में। और इसको सुनकर कुछ कंजर्वेटिव मुस्लिम्स, इनफैक्ट कुछ कंजर्वेटिव हिंदूज भी कहते हैं कि क्योंकि हिंदू लोग मूर्तियों की पूजा करते हैं इसलिए मुसलमानों के सामने हिंदूज काफिर हैं। कितनी सच्चाई है इस बात में? अगर आप गहराई से देखो तो हिंदू लोग एक्चुअली में मूर्तियों की पूजा नहीं करते हैं, बल्कि भगवान की पूजा करते हैं मूर्ति के थ्रू। ये वैसा ही हो गया जैसे कि आप अपने फादर को याद करते हो उनकी फोटो देखकर। फोटो के जरिए आप अपने पिता को याद कर रहे हो और उनको प्यार जता रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एक्चुअल पिता को भूलकर सिर्फ इस फिजिकल फोटो को ही प्यार जताने लग जाओ और याद करने लग जाओ। सिमिलरली हर हिंदू जानता है कि यहाँ पर मूर्ति के जरिए भगवान की पूजा करी जा रही है, एक्चुअली में उस फिजिकल मूर्ति की पूजा नहीं करी जा रही है। इस चीज का एक अच्छा जवाब आचार्य प्रशांत जी ने दिया था जब मैंने उनके साथ बात करी थी। मूर्ति जो है वो एक सफल प्रयोग रहा है, मूर्ति अमूर्त तक जाने का एक अच्छा साधन रही है। और जब मूर्ति पूजा की जाती है तो उसमें कभी नहीं कह दिया जाता कि मूर्ति सत्य है, उसमें यही कहा जाता है कि मूर्ति के माध्यम से मैं सत्य में प्रवेश करूंगा, साकार के माध्यम से मैं निराकार में प्रवेश करूंगा। अब क्रिश्चियंस भी दोस्तों इस चीज को गलत नहीं मानते। यही कारण है कि कई बड़े बड़े चर्चेज में आपको जीसस और मेरी की मूर्तियां मिलेंगी। कई पैसेजेस साइट किए जाते हैं उनके द्वारा इस चीज को साबित करने के लिए नहीं। कुरान आयत 448 को अक्सर कोट किया जाता है कि ये वो कोट है जो दिखाता है कि कैसे कुरान बिल्कुल ही मूर्तियों के अगेंस्ट है। यहाँ भी हम देखते हैं कि डू नॉट एसोसिएट पार्टनर्स विद गॉड, यानी भगवान के अलावा किसी और के भक्त मत बनो, किसी और की पूजा मत करो। यही सेंटिमेंट कुरान चैप्टर 31 आयत 13 में दिखता है कि केवल भगवान की पूजा करो। तो ये कहना कि सारे मुस्लिम सारे नॉन मुस्लिम्स को काफिर मानते हैं, ये एक बहुत ही गलत नोशन है। जो लोग नफरत फैलाना चाहते हैं उन लोगों के द्वारा ऐसी चीजें फैलाई जाती हैं। इस्लाम शब्द का मतलब ही होता है सबमिशन बिफोर द गॉड, भगवान के सामने झुकना, और मुस्लिम शब्द का मतलब होता है जो इंसान भगवान के सामने झुकता है। इसलिए एक लिबरल मुस्लिम के पर्सपेक्टिव से कोई भी इंसान जो किसी भी धर्म में मानता है वो एक मुस्लिम है, क्योंकि अपने धर्म में उसने भगवान को जो भी नाम दिया है वो उस भगवान की पूजा कर रहा है और भगवान के सामने झुक रहा है। और ये मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है, एक्चुअली में ऐसा है। उस समय में भी अरेबिया में बहुत से और धर्म हुआ करते थे। अगर आप कुरान चैप्टर 2 वर्स 62 देखोगे तो उसमें ज्यूज, क्रिश्चियंस और साबियंस को काउंट किया गया है अमंग द बिलीवर्स, कि ये वो लोग हैं जो भगवान में विश्वास रखते हैं। इवन दो इस्लाम, क्रिश्चियनिटी या जूडाइज्म में बाकी धर्म के लोग काफिर नहीं है, लेकिन एथिस्ट जरूर काफिर है। नास्तिक लोग जो किसी भगवान में नहीं मानते उन्हें जरूर काफिर कहा गया है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि काफिर शब्द का मतलब ही अपने आप में ये होता है। कुफ्र का मतलब होता है डिसबिलीफ और काफिर का मतलब होता है वन हु डिसबिलीव्स इन गॉड, एक ऐसा इंसान जो भगवान में विश्वास ही नहीं रखता। लेकिन क्या इसका मतलब ये हुआ कि जो जो काफिर लोग हैं उन सबको मार देना चाहिए? ऐसी चीजें तो दो ही तरीके के लोग आपसे कह सकते हैं। पहले साइकोपैथ टेररिस्ट लोग जो एक्चुअली में लोगों को मारना चाहते हैं, और दूसरे व्हाट्सएप प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोग जो लोगों में डर बिठाना चाहते हैं। एक्चुअली में रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में क्या लिखा गया है? कुरान चैप्टर 9 वर्स 5 में लिखा है किल द मुशरिक, मतलब डिसबिलीवर्स वेरेवर यू फाइंड देम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। भाइयों, आज की ये जो वीडियो है हमारी ध्रुव राठी साहब के जवाब में है। उसने कुछ अर्सा पहले रियलिटी ऑफ कुरान एंड बाइबल से एक वीडियो बनाई है। वैसे तो ध्रुव राठी साहब जो हैं वो एक बहुत हाफिज़े के मजबूत अच्छी पर्सनैलिटी वाले हैं और काबिल आदमी भी हैं, लेकिन ये ज़रूर नहीं जो काबिल हो तो उसकी हर बात भी सही हो जाए। तो कुछ उन्होंने जो वो जिस तरफ हमें लेके जा रहा है उसका मकसद ये था कि बैनुल मज़ाहिब तमाम रिलीजन्स जो है ना उनके अंदर हार्मनी होनी चाहिए, अमन के साथ रहें और फितना फसाद टेररिज्म वगैरह ये ख़त्म होना चाहिए। वो तकरीबन इसी पे काम कर रहे हैं कि दुनिया के अंदर अमन अमान कायम हो। लेकिन सवाल ये है कि अमन अमान तो कायम हो, लेकिन किन बातों पर हम अमल करें कि वो जो है ना अमन आ जाएगा, दुनिया में हार्मनी आ जाएगी, सुकून मिलेगा, दुनिया जन्नत बन जाएगी और दुनिया में जो मुसीबतें हैं तकालीफ़ हैं इनसे निजात हमें मिलेगी। निजात का रास्ता कौन सा है? तो निजात के रास्ते के लिए उसने ध्रुव साहब जो है ना वो इस तरफ जा रहे हैं
عقلی باتوں پر زیادہ توجہ دے رہے ہیں۔ دیکھیں، عقل سب کچھ نہیں ہے۔ وہ پرانے زمانے کی ہسٹری کچھ اٹھاتے ہیں، کچھ سائنس کی باتیں کرتے ہیں، کچھ اسکالرس کی باتیں کرتے ہیں، کچھ مفکرین حضرات کی باتیں کر کے پوچھ کے پھر وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں ہیں، ان پر عمل کرو گے تو دنیا کے اندر ہارمونی وغیرہ آ جائے گی، سکون نصیب ہوگا، امن آ جائے گی۔ تو سوال یہ ہے کہ عقل اور تجربہ یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ عموماً عقل کا دار و مدار 5 چیزوں پر ہوتا ہے، 5 حواسوں پر، یعنی کہ ٹچنگ، سیئنگ، ہیئرنگ، سمیلنگ، ذائقہ، دیکھنا، سننا، ہاتھ لگا کے محسوس کرنا اور چکھنا۔ تو یہ انسان جو ہے 5 حواس جو ہے نا، ان کی مدد سے اگر ہم ان پر چلیں تو قائم ہوگا جو دنیا کے اندر امن۔ تو یہ چیزیں نہیں ہیں اس طرح کی۔ مثلا میں آپ کو بتاؤں، یہ 5 حواس بھی ناکافی ہیں زندگی قائم کرنے کے لیے۔ 5 چیزوں پر سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ سائنس کا علم 5 چیزوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے، 5 حواسوں پر عمل کر جو ہے نا، وہ اس کا تعلق ہے 5 حواسوں کے ساتھ۔ مثلا میں کسی شخص کے ساتھ پاس 2 گولے رکھ لیتا ہوں، ایک گولا لوہے کا ہے اور ایک لکڑی کا ہے، دونوں کو رنگ کیا ہوا ہے ایک ہی طرح کا۔ اب کسی آدمی کو کہتا ہوں آپ اپنے 5 حواسوں سے مجھے بتا دیں کہ ان 2 بالوں میں سے، جو بال ہیں یہ، ان میں سے کون سا لکڑی کا ہے اور کون سا لوہے کا ہے۔ 5 حواسوں سے پہلے اس کو میں کہتا ہوں آپ اس کو دیکھ لیں، نہیں بتا سکے گا دیکھنے سے کہ لوہے کا کون سا ہے اور لکڑی کا کون سا ہے۔ سینگ کے بعد اس کے بعد آ جاتا ہے ہیئرنگ، کہ وہ سنے، کان لگا کے سنے نزدیک کر کے تو بھی اس کو پتہ نہیں چلے گا۔ پھر اس کو ہاتھ لگا کے دیکھے، ٹچنگ کرے تو بھی اس کو پتہ نہیں چلے گا۔ پھر وہ ٹیسٹنگ کرے، ٹیسٹ کرے، اس کو ذائقہ محسوس کرے، زبان ان کے اوپر رکھے تو بھی اس کو پتہ نہیں پڑے گا کہ لکڑی کا ہے یا یہ انگلیوں کے پورے ان کے اوپر رکھے اور ٹچ کرے، یہ اس سے بھی نہیں ہوگا۔ تو ٹیسٹنگ سے، ٹچنگ سے، ہیئرنگ سے اور سمیلنگ سے اس کو بھی پتہ نہیں چلے گا، اور کان دے سننے کے لیے وہ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ 5 حواس فیل ہو جائیں گے، لیکن وہ نہیں سمجھ سکے گا کہ اس میں لوہے کا کون سا ہے بال اور لکڑی کا کون سا ہے۔ پھر عقل جو ہے نا ایک تجربے کے بنیاد پر اس کو رہنمائی کرے گی کہ لوہا بھاری ہوتا ہے، وزن کر لو ہاتھ میں اٹھا کے، تو جو چیز بھاری ہو وہ لوہا ہے، جو ہلکی ہو تو وہ لکڑی کا ہے۔ تو یہاں پر عقل آ جاتی ہے۔ لیکن عقل بھی انسان کی خطائیں کرتی ہے۔ ہم روزانہ کچھ لوگوں کے اوپر اپنے عقل کے حساب سے کاروبار کرتے ہیں، فیل ہو جاتے ہیں۔ دوست احباب اور یار ہوتے ہیں، ان پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ ہمیں ٹھوکر نقصان دے دیتے ہیں، بے وفائی کر جاتے ہیں، دھوکہ دے کر جاتے ہیں عقل کے بنیاد پر۔ بھٹو صاحب کا دماغ تھا، اس نے ضیالق صاحب کو، اوروں کو، جرنیلوں کو بائی پاس کر کے ضیالق کو لے آیا، وہی اس کے جو ہے نا پھانسی کا سبب بنا ضیالق صاحب۔ اسی طرح سے نواز شریف کا عقل اور اس کے پورے جو ہے نا ایک ٹیم کا عقل ایک طرف، وہ پرویز مشرف صاحب کو آگے لے آیا اور وہی اس کی تباہی اور بربادی کا سامان بنا۔ تو انسان کا عقل خطا کرتا ہے۔ انسان ایک کتاب لکھتا ہے، کچھ عرصے کے بعد سمجھتا ہے کہ اس میں کچھ خامیاں رہ گئی ہیں، وہ دوسری ایڈیشن میں کچھ اور ایڈ کر لیتا ہے، پہلی بہت ساری باتیں نکال دیتا ہے۔ ایڈیشنوں کے اوپر ایڈیشنیں ہوتی ہیں انسان کے۔ رائٹر جو مصنف کتابیں لکھتے ہیں، آپ دیکھیں کتنے اختلافات ہوتے ہیں۔ تو انسان کا عقل بھی رہنمائی نہیں کرتا۔ 5 حواس کے تھرو جو علم ملے، ایک علم وہ ہے جو 5 حواس کے تھرو ملتا ہے، وہ بھی ناکافی ہے، اور عقل کے تھرو ملتا ہے، تجربات سے انسان حاصل کر لیتا ہے، وہ بھی ناکافی ہے۔ اور ایک علم وہ ہے جو وحی کا علم ہے، جو جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے، جس کے ہم مخلوق ہیں، جس کے ہم بندے ہیں، اسی کی طرف جو
ملا ہوا ہے علم وحی کی صورت میں، پیغمبروں کے معرفت سے، رسولوں کے معرفت سے، اس میں کوئی خامی نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف پیغمبروں کو مختلف کتابیں دی، لیکن وہ ساری کتابوں میں تحریف ہو چکی ہے، ٹیمپرنگ ہوئی ہے، آگے پیچھے کر دیے گئے ہیں، ان کے اندر تحریف کر دی گئی ہے، بڑی ملاوٹ کی گئی ہے، لہذا وہ آج کل کے حساب سے قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ ان میں ٹیمپرنگ ہو گئی ہے، ملاوٹ آ گئی، صحیح حالت میں نہیں ہے۔ ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں اٹھایا تھا۔ یار یہ بڑی بات ہے کہ کوئی چیز ایک کمپنی کی ہو، مثلا فریزر ہے ایک کمپنی کا، تو آپ اس کو چلانے کے لیے جو گائیڈ ہوگی، آپریٹنگ گائیڈ، وہ کسی اور کمپنی کی لیں گے۔ یا انصاف کی تقاضا یہی ہے کہ جس کمپنی کا فریزر ہے یا آپ کے پاس کوئی ایکوپمنٹ ہے، آپ اسی کمپنی کا جو ہے نا مینیول، آپریٹنگ مینیول، اسی کو فالو کریں گے، وہی گائیڈ جو اس کمپنی کی ہوگی، جس نے مینوفیکچر کیا ہے، جس نے ڈیزائن کیا ہے، جس نے بنایا ہے، تو پھر وہ آپ کو رزلٹ اور نتیجہ بھی صحیح دے گی۔ چیز ایک کمپنی کی بنائی ہوئی ہو اور مینیول، آپریٹنگ گائیڈ کسی اور کمپنی کی آپ چلائیں اس کے اوپر، تو رزلٹ صحیح نہیں آئے گی۔ تو ہم پوری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے، ہمارا مالک اور خالق اللہ تعالیٰ ہے، رب اللہ تعالیٰ ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کے آپریٹنگ مینیول کو چھوڑ کر جب کسی انسانوں کے آپریٹنگ مینیول پر چلائیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر وہ رزلٹ صحیح دے؟ کبھی بھی رزلٹ صحیح نہیں آئے گی۔ رزلٹ صحیح لینا ہے تو جو خالق اور مالک ہے، جو ڈیزائنر ہے، جو مینوفیکچرر ہے، اسی کے گائیڈ پر عمل کریں گے، اس کے مینیول پر عمل کریں گے، تو رزلٹ انسان صحیح دے گا، نہیں تو نہیں۔ اب آپ دیکھیں زمین اور فساد، زمین آسمان کے اندر فساد تو صرف انسانوں میں ہے نا، پوری کائنات میں کہیں بھی آپ کو فساد نظر نہیں آئے گا۔ نباتات، جمادات، حیوانات، زمین، آسمان، آپ کو کہیں بھی فساد نظر نہیں آ رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے خالق اور مالک جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اسی کے مینیول پر، اس کی اطاعت پر عمل کر رہے ہیں، اس کے احکام کو مان رہے ہیں، اس لیے کہیں بھی جھگڑا نہیں ہے، ٹوٹلی ہارمونی ہے۔ ہزاروں لاکھوں سال ہو گئے ہیں، لیکن کہیں زمین آسمان میں کوئی فتنہ فساد جھگڑا نہیں ہے۔ لیکن انسان کے پاس فتنہ فساد ہے۔ جب تک آپ جو ہے نا پیرالل نہیں چلیں گے کائنات کے ساتھ، فطرت کے ساتھ پیرالل نہیں چلیں گے، تو آپ کے اندر خرابی آئے گی۔ اور یہ واحد انسانی ہے جو فطرت، اپنی فطرت سے ہٹ جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت بنائی ہے، اس سے ہٹ کے کچھ اور لوگوں کو اس نے الہ بنایا ہوا ہے، ان کی اطاعت کر رہا ہے، ان کو معبود بنایا ہوا ہے، ان کے راستے پہ چل رہا ہے۔ تو یہ جو ہے نا ہمارے بھائی دھرو راٹھی صاحب، یہ بھی چاہتے ہیں کہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین پر عمل کیا جائے اور کچھ انسانوں کے مرضی کے مطابق انسان زندگی گزارے۔ ملاوٹی باتیں ہیں۔ یا پھر وہ کہتے ہیں کچھ قرآن مجید کی باتوں پر عمل کیا جائے اور کچھ وہ جو پہلے کتابیں ہیں، آسمانی کتابیں، توریت، انجیل، زبور، انہی کو فالو کیا جائے۔ اس حساب سے پھر جودازم والے کرسچن اور مسلمان جو ہیں یہ سارے اکٹھے رہیں گے اور دنیا کے اندر سکون اور امن قائم رہے گا۔ تو یہ چیز بالکل ہی غلط ہے۔ پورا کا پورا یہ نہیں ہو سکتا کہ موبائل کسی ایک کمپنی کی ہو اور آپ اس میں کچھ پردہ جات ادھر سے نکال کے کسی اور کو فٹ کر دیں۔ نہیں، یا تو اس موبائل میں اسی کمپنی کے آپ پردہ جات فٹ کریں گے جس کی بنی ہوئی ہے، تو پھر وہ رزلٹ دے گی۔ لیکن کچھ پردہ جات، گھڑی ہو، کمپیوٹر ہو، کوئی بھی چیز ہے، کچھ پردے اصلی کمپنی کے ہوں اور کچھ پردے کسی اور کمپنی کے ہوں، تو پھر یہاں پر گڑبڑ آ جائے گی۔ تو جن کتابوں میں تحریف ہوئی ہے، ٹیمپرنگ ہوئی ہے، ان کی وہ زبانیں محفوظ نہیں، ان کے احکامات محفوظ نہیں، ان کا کوئی حافظ نہیں، اور قرآن مجید محفوظ ہے، اس کی دوسری ایڈیشن نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے آج تک۔ یہ بائبل وغیرہ میں کتنی، یہ تو
सैकड़ों की तादाद में बाइबलें थी, जिनमें से क्रिश्चियन बैठ के सलाह मशवरा करके फिर भी 4 बाइबलें बनाई, उनका नाम इन्होंने रखा है बाइबल। ये 4 ईसा अलैहिस्सलाम के शागिर्द थे, एक न बना सके। मत्ती, यूहन्ना, मरकस और लूका, मरकस, यूहन्ना, मत्ती, ये 4 शागिर्दों के एक नहीं बना सके, आज तक क्रिश्चियन नहीं बना सके। तो हमें ये ध्रुव साहब कह रहे हैं कि आप बाइबल पर अमल करें। इनके अंदर तो बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं, बहुत, ये मैंने नोट किए हुए हैं। और ये जो है ना बाइबल के कितनी गलतियां हैं, बहुत ज़्यादा मैंने नोट की हुई हैं। तो ये बातें ऐसी बातें भी इसमें लिखी हुई हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को भूख लगी, यरूशलेम की तरफ गए, अंजीर का दरख्त था, वहाँ जब गए तो देखा तो इसको तो फल ही लगा हुआ नहीं है, क्योंकि मौसम नहीं थी। उसको बदवा दी और वो सड़ गया। तो इसमें दरख्त अंजीर को जो उन्होंने जला दिया ईसा अलैहिस्सलाम ने बदवा कर, ये उसका कसूर क्या था? कसूर कोई नहीं था, वो तो मौसम ही नहीं थी, तो कहाँ से फल मिलता ईसा अलैहिस्सलाम को? तो इस तरह की बातें अजीब नमूने की लिखी हुई हैं बाइबल के अंदर। जो लोग इस पर अमल करने वाले हैं, दावत देने वाले हैं, वो इसको एक न बना सके, उसकी ज़बान महफूज नहीं। इसका कोई हाफिज एक कुरान मजीद का इनका नहीं है। कुरान मजीद के तो हाफिज हैं, अल्लाह ताला ने ज़मा उठाया हुआ है। फिर दरूद साहब भी हमारे एक तरह के वो जो है ना, यानी कि डॉक्टर बन रहे हैं कि मैं तुम्हारा इलाज करूंगा, मेरी बातों पर अमल करो तो तुम्हें दुनिया के अंदर राहत, अमन और सुकून मिलेगा। तो हम कहते हैं नहीं भाई, आप तो पैसे लेते हैं। ये जितनी आपकी वीडियोस वगैरह हैं कि आप पैसा, ये कोई नहीं, ऐसा दुनिया में कोई आदमी है जो पैसा ना लेता हो पैसे के लिए। लेकिन वाहिद शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसने अगर आखिरी वक्त में कुछ प्रॉपर्टी थी, बाग वगैरह भी था, तो भी यही कहा कि ला नूरस मा तरकना सदका, तो मेरा वाली वारस कोई नहीं होगा, ये मेरी जायदाद वगैरह या जो मैं दौलत थोड़ी बहुत छोड़े जा रहा हूं, इनका मेरी न बेटियों को हिस्सा मिलेगा न बीवियों को। बेटा तो आपको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को था ही नहीं, तो ये कहाँ जाएगा फिर? ये आपने फरमाया नबियों का कोई भी वारिस नहीं होता, वो जो कुछ छोड़ जाएं वो सदका होता है। यानी कि उम्मत ये बैतुल माल में जाएगा, पूरी उम्मत उस वक्त जो होगी वो बेनिफिशरी होगी, पूरी उम्मत बेनिफिशरी होगी। प्रॉपर्टी राइट्स किसी के भी नहीं होंगे, मालिक को कोई नहीं बनेगा। दुनिया में है कोई लीडर उसके मुकाबले में कि हम उसकी बात को माने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को छोड़ें? है तो दुनिया में लाओ। दुनिया के अंदर बहुत सारे झूठे नबी आए, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी उनके जो है ना वारसों में तकसीम हुई। ये निशानी है झूठे नबी की कि अगर उसकी मिल्कत उसके वारसों में तकसीम हो तो समझ लेना कि झूठा नबी है। अगर कोई नबी हो लेकिन वो कहे उसकी विरासत ना हो, रिश्तेदारों में मिल्कत ना जाए और कौमी खजाने में जाए, तो फिर समझ लेना कि वो सही नबी है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आज तक दुनिया में कोई है ऐसा लीडर जो मैदान जंग में जाता हो तो अपनी बीवी को भी साथ ले जाए, अपने हरनैन को भी ले जाए, खवातीन को भी ले जाए? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ जाते थे जंगों के अंदर, तो आपकी बीवियाँ भी आयशा सिद्दीक़ा और जो है ना खवातीन भी जाती थी, ताकि वो लाशों को सेफ जगह पर शिफ्ट करें और उनके फर्स्ट एड के तौर पर इलाज करें और उनको पानी वगैरह पिलाएं। है दुनिया के अंदर तो ले आओ। तो क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम छोड़कर किसी और के पीछे चलें, और की बातों पर चलें, जिनकी न किताबें महफूज हैं, न ज़बानें महफूज हैं, न कोई हाफिज है उनके अंदर, न इतनी कोई कारकर्दगी है? यार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हैं जो जंग में जाते थे तो औरों के साथ मजदूरी खुद करते थे, यानी कि खंद के खोद रहे हैं। है दुनिया के अंदर कोई जर्नैल, कोई लीडर, कोई स्कॉलर जो प्रैक्टिकली इस तरह से करता हो कि मजदूरों के साथ, आम लोगों के साथ खड़ा होकर खंद के भी खोद रहा हो, पत्थरों को जो है ना हथौड़े मार रहा हो, जंग के अंदर खुद मौजूद हो? हमारे तो लीडर साहबान वो होते हैं, कहते हैं हमें ना जाने दो, हम नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर हम मर जाएंगे तो मुल्क को चलाने वाला कौन होगा? लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह कभी नहीं सोचा।
جو اپنی ملکیت قومی خزانے میں دے دے، جو بیویوں کو لے جائے، جو مزدوروں کی طرح یار کام کرے جنگوں کے اندر، اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑیں۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جن کو 9 بیویاں سے 11 بیویاں تھیں، لیکن ایک بھی بیوی ناراض نہیں ہوئی، طلاق نہیں لی، اور انتہائی غربت گھر کے اندر مہینے گھروں کے اندر پانی اور کھجور پہ گزارا ہوتا تھا، یہاں جو کی روٹی پہ گزارا ہوتا تھا، کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، پھر بھی بیویاں ساتھ ہیں۔ ایسا اتنا کردار بتاؤ کسی کا ہے کہ 9 سے 11 بیویاں ہوں اور ایک بھی بیوی طلاق نہ لے؟ یار ایسا شخص دنیا کے اندر کائنات میں ہے بتاؤ جس کے دوست جو شروع کے تھے وہ آخر تک وہ وفادار رہے ہوں؟ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شروع کے زمانے کے لوگ آخری تک چلے، کوئی نہیں مرتد ہوا، کوئی چھوڑ کے رسول اللہ کو نہیں گیا، کوئی بے وفائی نہیں نکلا۔ اتنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اچھا تھا نا، یہ نشانی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ تو وہ باتیں ہیں جو میں صرف نہیں کہتا بلکہ یہ کفار بھی مانتے ہیں۔ یہ دی ہنڈریڈس کا مائیکل ایش ہارٹ ہے، یہ جناب اس نے بھی لکھا ہے دی ہنڈریڈس میں، My choice of Muhammad to lead the list of world's most influential persons may surprise some leaders and may be questioned by others, but he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels. یہ مائیکل ہارٹ کے ریمارکس ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے زیادہ اثر انداز کائنات کو کرنے والے مذہبی لیول پر اور دنیا کے لیول پر بھی یہی شخص تھے۔ اس کو ٹاپ پر میں نے رکھا ہے، اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے ہم مخلوقات ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میسنجر، اپوسٹل آف گاڈ ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، نبی ہیں، پیغمبر ہیں، ان کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تو میں بھائی اس کو درو راٹھی صاحب کو بھی یہی جو ہے نا مشورہ دوں گا کہ آئیں، ساری کتابیں وغیرہ جن میں عقلی باتیں لکھی ہوئی ہیں، جن میں نقصہ ہے، عیب ہے، ہر کتاب کے اندر جہاں بھی عقل کا دخل ہوگا وہاں عیب اور نقص پایا جائے گا۔ تو نقص اور عیب عقل کے پیچھے چلنا چھوڑ دیں، حواسوں کے پیچھے چلنا چھوڑ دیں۔ سائنس کی کوئی بھی چیز فائنل نہیں ہوتی، سائنس کی بھی کوئی چیز، سائنس کا 5 حواسوں کا ساتھ علم کے ساتھ ہے نا تعلق، سائنس کا 5 سینسز سے تعلق رکھتی ہے وہ بھی۔ تو سائنس کبھی کہتی تھی کہ لاز آف کنزرویشن آف ماس، قانون مادے کے بقا کا قانون، پھر آگے چل کر وہی سائنس اس کو رد کر دیتی ہے، ڈیمائز آف دی لاز آف کنزرویشن آف ماس، یعنی کہ لاز آف کنزرویشن آف ماس کا جو قانون وہ غلط تھا، وہ خود ہی اس کو رد کر دیتی ہے۔ آج تک سائنس یہ نہیں ثابت کر سکی کہ جب بھی ہم چکمک کی راڈ کو لٹکائیں تو نارتھ اور ساؤتھ کی طرف، شمال اور جنوب کی طرف کو وہ کیوں اشارہ کرتی ہے، مشرق اور مغرب کی طرف کیوں نہیں کرتی؟ کوئی جواب نہیں ہے۔ ہزارہ آج بھی سوالات ہیں جو سائنس حل نہیں کر سکتی۔ رات کو بغیر ریڈار کے پرندے اڑتے ہیں، رشیا سے چلتے ہیں پاکستان یا پاکستان سے مختلف موسموں میں مختلف علاقوں کے اندر جاتے ہیں، رات کو بھی سفر کرتے ہیں۔ وہ رات کو اپنے ڈیسٹینیشن، اپنے جو ہے نا وہ منزل کو کس طرح سے حاصل کر لیتے ہیں؟ بہت سارے ہزارہ سوالات ہیں جو سائنس نہیں ان کا جواب دے سکتی۔ تو آئیو بھائیو، غیر وحی سے ہمیں کبھی بھی امن اور سکون اور چین کی زندگی نصیب نہیں ہوگی۔ اس کو فالو کریں جو ہمیں بنانے والا ہے، جو ہمارا ڈیزائنر ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، کس کے ساتھ؟ مخلوق کے ساتھ نہیں، اللہ خالق کے ساتھ۔ یہ رب کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہے ہمارا، اور بہت بڑی بے وفائی ہے کہ ہم پیدا تو اس نے ہمیں کیا، لیکن ہم فالو کسی اور کے قوانین کو کریں اور اس کے قوانین کو چھوڑ دیں۔ اس نے ہماری کائنات میں وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ نے کائنات میں انسان کے ضرورت کی ہر چیز پیدا کی ہوئی ہے۔ بتاؤ کہ انسان کی کوئی ضرورت ہے اور وہ تشنا رہ جائے زمین میں، اس کی جو ہے نا وہ سامان نہ ہو؟ وافر مقدار میں ہزاروں لاکھوں سال ہو گئے انسان کو بستے ہوئے، یہاں پر زندگی گزارتے ہوئے، لیکن دنیا کی آج تک کسی نے شکایت نہیں کی کہ دنیا کے اندر فلانی چیز کی انسان کی ضرورت تھی اور وہ زمین میں وہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہوئی ہر ایک چیز انسان کی پیدا کی ہوئی۔
تو جب مادی ضروریات ہیں انسان کی، جسمانی ضروریات کا سامان پیدا کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو کیا روحانی علاج اور روحانی ضرورتوں کو تشنا چھوڑ دیا؟ جب اللہ تعالیٰ نے انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، روح اور جسم، انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک روح اور ایک جسم، جسم کی ضرورت کی ہر چیز کا سامان کائنات میں موجود ہے، تو اسی طرح سے روحانی ضرورت کا بھی سامان اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہوا ہے، وہ علم ہے وحی کا، وہ اللہ تعالیٰ کا عقل ہے، اور جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے تھرو ہمیں ملا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معرفت سے، یہ قرآن مجید ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت بھی اس لیے کی ہے، اس پر چلیں گے تو مسائل حل ہو جائیں گے، کسی اور طرف جائیں گے یا ملاوٹ کریں گے، کچھ قرآن کچھ بائبل، کچھ مختلف چیزیں مختلف مذاہب سے لے کر کریں گے، تو یہ تو دنیا کے اندر انسان تو کیا کوئی اور بھی مشینری نہیں چلے گی، کسی بھی کمپیوٹر کو اٹھاؤ، موبائل کو اٹھائیں، کسی مشینری کو اٹھائیں، مختلف ممالک کی بنی ہوئی چیز اس میں لگا دیں، کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں اس کی اگر جب خراب ہو جائیں تو ریپلیس کر دیں کچھ اور کے ساتھ، تو وہ نہیں چلے گی، رزلٹ آپ کو صحیح نہیں دے گی، رزلٹ صحیح تب ملے گی جب اسی کمپنی کی تو وہ چیزیں اس کے اندر آپ ڈال دیں اسی سائز کی، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا انسان وہ کچھ اور لوگوں کا عبد بن جائے، بندہ بن جائے، اور ان کی حکومت کو قبول کرے، ان کے قوانین پہ چلے اور یہ سوچے کہ امن سے رہوں گا، نہیں، کبھی بھی امن نہیں ہو سکتا بھائی، کائنات میں صرف ایک اللہ اکیلا ہے، دوسرا کوئی نہیں، ایک گاڑی ہے، دو ڈرائیور ہوں، وہ کہے گا ادھر چلوں ڈرائیور، دوسرا کہے گا ادھر میں، ہر ڈرائیور اپنی خواہش سے چلے گا تو جھگڑا شروع ہو جائے گا، کائنات میں اللہ تعالیٰ ایک ہے، بھگوان جس کو آپ کہتے ہیں تو وہ ایک ہے، صرف اللہ، دوسرا ہوتا ڈرائیور کائنات کا چلانے والا تو لڑائی ہوتی، جھگڑا ہوتا، فساد آتا، اللہ تعالیٰ فرماتا اگر کائنات میں ایک اور بھی ڈرائیور چلانے والا ہوتا، الہ ہوتا، تو فساد ہی فساد ہوتا۔ تو آئیے اس کی قرآن مجید جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے، جو وحی کی صورت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے، اس پہ چلیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کسی سے انتقام نہ لیا، کائنات میں تو انگریز ہی مانتے ہیں نا کہ سب سے زیادہ امن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کیا، یہاں اور کوئی حیثیت پیش کرو، تو یہ کتنا بڑا ظلم ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے زیادہ سکسیسفل شخصیت وہی تھے، امن لانے میں کامیابی ہوئے، لیکن اب ہم چاہیں کہ امن لائیں تو ہم کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں جائیں گے، اللہ تعالیٰ جو پیدا کرنے والا ہے اس کے کتاب کو بھی نہیں دیں گے، کسی اور کی طرف دیکھیں تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی بے وفائی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی بے وفائی ہوگی۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جسم کی ضرورت کی ہر چیز دی اور اللہ تعالیٰ نے روح کی ضرورت کی کوئی چیز ہمیں نہیں دی، یہ الزام ہوگا سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے اوپر، بہت بڑا یہ ظلم ہوگا۔ صرف آپ جو ہے درو راٹھی کا کلپیں سنیں، اس میں وہ بھائی صرف عقل کی باتیں، علم آپ کو بتائے گا، علمی باتیں ہیں یہ، لیکن علم ناکافی ہوتا ہے، یہ علم میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ آپ کو عمل پر ابھارے، علم میں اتنی طاقت نہیں، وہ صرف نالج آپ کو دے گا کہ یہ صحیح ہے، دس از رائٹ، دس از رانگ، لیکن وہ یہ نہیں پر آپ کو عمل کی طرف نہیں اکسا سکتا، اس کے لیے ایمان چاہیے۔ عمل، لوگوں کو پتہ ہے کہ سگریٹ نوشی غلط ہے، پھر بھی لوگ کتنے پیتے ہیں، ایمان نہ ہونے کی وجہ سے یا کمزور ہونے کی وجہ سے وہ نہیں چھوڑتے۔ زنا ہے، ٹھگی ہے، بے ایمانی ہے، دھوکے بازی ہے، ذاتی منافعت ہے، سود ہے، ہر ایک بندہ مانتا ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو عمل کرتے ہیں؟ فراڈ، دھوکہ، زنا، قتل، یہ کتنے لوگ ہیں جو برائی کو برائی سمجھنے کے باوجود بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ برائی سب کچھ سمجھتے ہیں، سب لوگ سمجھتے ہیں برائی برائی ہے، یہ اچھائی ہے، لیکن عمل کیوں نہیں کرتے؟ کہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان تب آئے گا جب اللہ کے رسول کو فالو کریں گے، قرآن مجید کو فالو کریں گے، پھر انسان، کیوں کہ یہ دنیا میں دو چیزیں ہیں، تھیوری آف فیئر اینڈ ہوپ۔ انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے نا، وہ اس وقت کرتا ہے جب اس کو یقین ہو کہ یہ کام کروں گا تو فائدہ ملے گا، یہ کام نہیں کروں گا تو نقصان ہوگا، ڈر ہو، فیئر اینڈ ہوپ، امید ہو فائدے کی،
ہوپ ہو اور فیئر اور ڈر ہو نقصان کا، تو پھر انسان کرتا ہے۔ یہ ہم نے کپڑے کیوں پہنے ہیں؟ سردیوں میں کپڑے اور پہنتے ہیں موٹے، فیئر اور ہوپ ہوتی ہے۔ پنکھے وغیرہ، بجلی وغیرہ، یہ کیوں کرتے ہیں؟ فیئر اینڈ ہوپ ہے۔ کائنات میں جتنے بھی کام ہیں یہ اسی تھیوری کے مات ہوتا ہے، فیئر اینڈ ہوپ۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا نا کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں خوفاً و طمعاً، ایک خوف کی وجہ سے، دوسری امید کی وجہ سے، فیئر اینڈ ہوپ کی وجہ سے میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ یہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیت بتائی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیئر اینڈ ہوپ، جب اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا تو انسان ٹھیک کام کرے گا کہ میں پکڑا جاؤں گا، میرا حساب کتاب ہوگا، میری آڈٹ ہوگی، مجھ سے حساب محاسبہ ہوگا، میرا جو کچھ دنیا کے اندر میں کروں گا کام، اس کے مجھ سے سوالات جوابات ہوں گے، جو نعمتیں مجھے دی گئی ہیں اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، تو انسان ٹھیک چلے گا۔ اور پھر فائدہ بھی اس کو ملے کہ اگر میں سیدھے راستے پہ چلا اور دنیا کی تکلیفیں برداشت کی تو اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ یہ کائنات میں عدل انصاف ہے۔ آخرت کا تصور انسان کو جو ہے نا عادل بناتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے، دنیا کے اندر میں انصاف کی باتیں کرتا ہوں، تکلیفیں دی جا رہی ہیں، میں حق پر ہوں، تکلیفیں دی جا رہی ہیں، لیکن چلو اس دنیا میں مجھے امن نہیں ملے گا تو آخرت میں تو ملے گا نا۔ تو انکریجمنٹ ملتی ہے آخرت کے تصور سے۔ اور رسول کا لایا ہوا، اگر رسول کو آپ ہٹا دیں گے میدان سے تو نہ آپ کی قبول ہے گا نہ نماز۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نماز پڑھو ایسے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حج کریں ایسے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دنیا میں اٹھنا بیٹھنا، تجارت ہو، جتنی بھی چیزیں اس طرح سے کریں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، اگر منہ موڑ دیا اللہ اور اس کے رسول سے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ معلوم ہوا جو عمل رسول اللہ کے طریقے پہ نہیں ہوگا وہ برباد ہو جائے گا۔ تو صرف جو ہے دروغ راٹھی صاحب کا جو ہے نا کلپیں ہیں یا ان کی جو ویڈیوز آتے ہیں وہ آپ کو صرف علم دیں گی، لیکن آگے عمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ایمان نہ ہو۔ اور ایمان اس وقت ملے گا جب آپ قرآن اور اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کا رجوع کریں، آپ اللہ کی طرف رجوع کریں گے، اللہ تعالیٰ کا ایک دن کے ڈریں گے کہ حساب کتاب مجھے دینا ہے، یہ تصور کہیں گے اللہ مجھے جو کچھ میں کر رہا ہوں دیکھ رہا ہے، میرا خالق اور مالک، میرا رزاق اور میرا رب وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کی نافرمانی کر رہا ہوں مجھے دیکھ رہا ہے۔ جس طرح سے دنیا کے اندر پولیس کا ڈر ہوتا ہے انسان کو، جس کو یقین ہو نا کہ پولیس کا ایس پی مجھے دیکھ رہا ہے، غلط کام کرتے ہوئے نہیں کرے گا، ماں باپ مجھے برائی کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، غلط کام نہیں کرے گا۔ جب اس طرح کا انسان کے اندر عقیدہ آ جائے نا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور نہ کروں گا تو اللہ مجھے اجر دے گا، تھوڑے عرصے کے بعد مرنے کے بعد ایک دم مجھے دوسری زندگی ملے گی اور بہترین زندگی جنت کی ہوگی میرے لیے، جنت کا تصور اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، یہ تصور۔ تو علم کی باتیں جو ہے نا صرف انسان کو عمل پر نہیں ابھار سکتی، وہ جوش نہیں دلا سکتی زیادہ، اس کے لیے ہمیں انبیاء کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کے بڑے بڑے لوگ ہیں، عمل کیوں نہیں کرتے؟ علم تو ہے ان کو، بات ظلم اشا نہیں ہے۔ امریکہ اور 32 ممالک نے حملہ نہیں کیا افغانستان کے اوپر، دوسرے ممالک میں مداخلت کرتے ہیں نہیں کرتے، تو کیا ان کو علم نہیں ہے کہ دوسرے ممالک میں انٹرفیئر معاملات میں نہیں کرنا چاہیے؟ کیا امریکہ اور دوسرے ممالک نے یہ نہیں سمجھا کہ جھوٹ بولنا غلط بات ہے؟ جھوٹ کیوں بولا کہ عراق کے صدام حسین کے پاس کیمیکل ویپنس ہیں؟ کیوں نہیں عمل کیا؟ علم تو ہے ان کے پاس، سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، علم بھی ہے، ہر چیز ہے، سائنس بھی ہے، لیکن ناکافی ہے، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں ہے، رب العالمین نہیں ہے، قرآن مجید پر عمل نہیں کرتے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں آتے۔ یار حد ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا، ایسی ہستی کو ہم کیسے چھوڑیں؟ ہے کوئی بڑھ کر تو دکھاؤ تاکہ ہم اس کی طرف چلیں۔ تو بھائیوں یہ تو عجیب معاملہ ہے کہ اللہ رسول کی باتیں، قرآن مجید کی باتیں سننے کے لیے ہمارے پاس ٹائم بھی نہیں ہے، اور کوئی بندہ
جو سننے کے لیے جو ہے نا آ جائیں ویڈیوز وغیرہ قرآن اللہ اور رسول کی باتوں کی طرف، تو ہمارے بات بھائی سنتے بھی نہیں ہیں اور اس کو سبسکرائب بھی نہیں کریں گے، لیکن یہ دنیا کے لوگ اسکالرز کی باتیں کی جائیں، دنیا کے پروفیسروں کی باتیں کی جائیں، بادشاہوں کے قصے کہانیاں اور دنیا کے اندر اور لوگوں کے قصے کہانیاں جو آپ کو بتاتا ہے دھرو راٹھی صاحب، تو اللہ کے بندے آپ دیکھیں ان کی طرف کتنے ہیں، لاکھوں کے حساب سے، کروڑوں کے حساب سے ان کو دیکھتے ہیں۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی باتیں کرے تو وہ ہماری نظروں میں برا ہے، اور جو دنیا کے اندر دوسرے اسکالرز کی، پروفیسر صاحبان کی، لوگوں کی، مفکرین کی، سائنسدانوں کی باتیں کرے تو وہ ہمارے نزدیک زیادہ اچھا ہے۔ کتنے ہم گناہ گار بنتے ہیں، کتنے ہم اللہ تعالیٰ سے بے وفا ہیں۔ کھاتے پیتے اللہ کا ہیں، زبان اللہ نے دی، ناک اللہ نے دی، ہاتھ پاؤں اللہ نے دیے، آنکھیں اللہ نے دی، پھیپھڑے اللہ نے دیے، دماغ اللہ نے دیا، بال شال ہر چیز اللہ نے دی، یہ کائنات کی ہر چیز اللہ نے دی ہے۔ زمین اور آسمان کو تخلیق کرنے والا اللہ ہے، لیکن اس اللہ کی باتیں ہمیں سننے کے لیے ٹائم نہیں ملتا، اس کے سننے کے لیے ہمارا دل نہیں جاتا کہ اللہ کی باتیں سنیں۔ لیکن جو دنیا کے طرف ہمیں لے جاتے ہیں، دنیا کے عالموں کی باتیں، دنیا میں فلاسفروں کی باتیں، دنیا کے مفسروں کی باتیں، دنیا میں پروفیسروں کی باتیں، سائنسدانوں کی باتیں، تاریخ دانوں کی باتیں، جغرافیہ دانوں کی باتیں، جنہوں نے صرف ڈسکروریز کی ہے، جو پیدا نہیں کی، جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، ان کی جو باتیں بتائیں تو ان کو دیکھنے والے کروڑوں میں ہیں۔ تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا حق پورا ادا کر رہے ہیں؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری ہے؟ کیا ہم انصاف پسند ہیں کہ جس کے ساتھ کھاتے ہیں پیتے ہیں اس کی باتیں اچھی نہ لگیں، اور جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہمارے لیے، جو پیسے لے رہے ہیں، پیسہ بٹورتے ہیں، ان کے لیے ہم دن رات کوشش کر رہے ہیں ان کو اچھا سمجھیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم چھوڑ دیں، جو ہمارے امتیوں کی خاطر روتا چلا گیا، جو پیغمبر ہم سے محبت کی خاطر، امت سے محبت کی خاطر راتوں کو روتے تھے، راتوں کو ساری رات جاگتے تھے، عبادت میں اول نمبر پہ 5 نمازیں تو درکنار، اشتیاق چاشت کی نماز، اشراق کی نماز، راتوں کو تہجد کی نماز، کیا وہ ہمیں دھوکہ دینے کے لیے آئے تھے؟ اتنی عبادت کرتے تھے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آپ کے لیے قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ دوسری جگہ پر قرآن مجید میں آیا کہ مزمل اے چادر اوڑھنے والے قم اللیل الا قلیلا، رات کو تھوڑا سا حصہ جاگیں، نصفہ، آدھی رات تک، یا تھوڑا سا آگے پیچھے۔ اندازہ لگائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کرتے تھے، کیا کوئی جس کو یقین نہ ہو وہ اتنی عبادت کرے گا؟ یہ انتہائی یقین کی کیفیت تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازوں کے علاوہ بھی پتہ نہیں کتنی نمازیں پڑھتے تھے، اور رات کو بھی پوری رات جاگتے تھے، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیتیں اتار کر ان کو روکا۔ یہ تو عبادت کا حال ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ امت سے پیار ہے تو امت کے لیے روتے ہیں، دنیا سے نفرت ہے تو کہنا کہ میرا مال وغیرہ بیت المال کا حصہ ہے، میرے وارثوں کو نہیں ملے گا، اللہ ان کو دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ پر کتنی توکل اور یقین ہے۔ جنگ کے میدان میں جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ ثواب جہاد کا میرے اولاد میری بیویوں کو بھی ملے، وہ بیویوں کو بھی لے جاتے ہیں، اور صحابہ کرام بھی بھیج دیتے تھے۔ کون ہے دنیا کے اندر جس کو اتنا یقین ہو، کانفیڈنس ہو اپنی باتوں پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ، جس کے شروعاتی دور کے اور بیویوں میں سے کسی نے طلاق نہیں، شروعاتی دور کا کسی شخص نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر دم تک، مرتے دم تک نہیں چھوڑا، اس کو ہم کیسے چھوڑیں؟ کردار کی پختگی تو دیکھیں، تکلیفیں دی جاتی ہیں، ہجرت پر مجبور کیا جاتا ہے، قتل کرنے کی دھمکیاں ملتی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ شخص اس سے مس نہیں ہوتا، کوئی فرق نہیں پڑتا اس کی تبلیغ کے اندر، اتنی اس کو جو ہے مضبوطی عقیدے کی پختگی ہے، اور اللہ تعالیٰ پر اتنا یقین مضبوط ہے کہ وہ شہید ہونے کے لیے تیار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی باتوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو بھائیو، یہ دھرو راٹھی صاحب وغیرہ جو ہمیں اللہ اس کے رسول سے دوسری طرف لے جائیں کہ ملاوٹی دین بنائیں، ہم تو خالص دین کو پکڑیں گے، ملاوٹ کو چھوڑ دیں گے، ملاوٹ کو چھوڑ دو اور خالص دین کی طرف آ جاؤ۔ ہم جس نے ہمیں بنایا ہے،
ہم اس کے قوانین پر عمل کریں. دیکھو نا کائنات میں سورج زمین آسمان یہ کسی سائنسدان نے تو نہیں بنائے, کسی مفکر نے کسی فلسفی نے تو نہیں بنائے, لیکن کوئی جھگڑا نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ امن امان ہو تو ہمیں سائنکرونائز ہونا پڑے گا, پیرالل ہو جانا پڑے گا, الائن ہونا پڑے گا ہمیں پوری کائنات کے ساتھ, کہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کے اطاعت کرتی ہے, ہم بھی اطاعت کریں گے تو لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا, جس طرح سے پوری کائنات میں جھگڑا نہیں ہے. سورج اپنے ٹائم پر نکلتا ہے, ہزاروں سالوں میں صدی کے اندر بھی 1 منٹ آگے پیچھے نہیں, جو اللہ تعالیٰ نے ٹائم مقرر کیا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان. وَلَوْ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, زمین آسمان میں ہر چیز مسلم اللہ کے فرمان بردار ہے, اللہ کے نافرمان نہیں ہے. تو ہم بھی اللہ کے فرمان بردار بن جائیں گے تو امن امان ہو جائے گا. تو میں ضرور راٹھی صاحب کو بھی اس کے دعوت دوں گا کہ صرف خالص اسلام پر عمل کریں, اللہ اس کے رسول کی طرف آ جائیں. رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی دنیا کے اندر لیڈر ہے تو آپ بتائیں. اور اللہ جو ہمارا خالق اور مالک ہے, جس کمپنی نے ڈیزائن کیا ہوا ہے اسی کے مینوفیکچرر ہے, اسی کے جو ہے نا مینول پر, آپریٹنگ مینول پر عمل کریں. نہ کہ یہ بڑا ظلم ہوگا کہ کمپنی ایک کی کوئی چیز اوزار انسٹرومنٹ ہو اکوپمنٹ ہو اور ہم کسی کمپنی دوسری پر اس کو آپریٹ کروائیں. یہ بہت بڑا ظلم ہے, بہت بڑا ظلم ہے. اور ان لوگوں کی طرف دعوت دینے والے بھی ظالم لوگ ہیں. تو میرے بھائی یہ کچھ چیزیں تھیں. وہ دوسرا یہ ہے کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بت, غلطی اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بت اس کی منع نہیں ہے اوروں کے بت بنانے کے, یہاں اللہ تعالیٰ کا محبوب. سملرلی ہر ہندو جانتا ہے کہ یہاں پر مورتی کے ذریعے بھگوان کی پوجا کری جا رہی ہے, ایکچولی میں اس فزیکل مورتی کی پوجا نہیں کری جا رہی ہے. اس چیز کا ایک اچھا جواب آچاریہ پرشانت جی نے دیا تھا جب میں نے ان کے ساتھ بات کری تھی. مورتی جو ہے وہ ایک سفل پریوگ رہا ہے, مورتی امورت تک جانے کا ایک اچھا سادھن رہی ہے. اور جب مورتی پوجا کی جاتی ہے تو اس میں کبھی نہیں کہہ دیا جاتا کہ مورتی ستیہ ہے, اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ مورتی کے مادھیم سے میں ستیہ میں پرویش کروں گا, ساکار کے مادھیم سے میں نراکار میں پرویش کروں گا. یہی تو جھگڑا ہے سارا دنیا کے اندر. مکے کے کچھ مشرکین کیا کہتے تھے, ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ. سورۃ زمر آیت نمبر 3 ہے کہ ہم ان کو اس لیے پوچھتے ہیں بتوں کو کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. اور سورۃ یونس آیت نمبر 18 میں ہے کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. یہ ہمارے سفارشی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے سفارشی ہیں. ہم گناہگار ہیں, ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان کو راضی کریں, بزرگوں کو جو اللہ کے محبوب ہیں. یہ جب راضی ہو جائیں گے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے لیے راضی کر لیں گے, ہماری مرادیں اور حاجتیں یہ پھر پوری کروا لیں گے. یہی مکے کے مشرکین قریش کے یہی عقیدہ تھا. ہندوؤں کا بھی یہی عقیدہ ہے. وہ اپنے بتوں کو جو اولیاء اللہ کا ہوتا ہے, جو ان کے بھگوان کے قریب ہوتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی پوجا کرنے سے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے. تو یہ عقیدہ بہت برا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے وفائی والا عقیدہ ہے. یہ تو وہ عقیدہ رکھے جو سوچے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ نہیں ہے, یا اللہ تبارک تعالیٰ میں جس کی امید کم ہو کہ ڈائریکٹ اللہ تبارک تعالیٰ کو پکاروں گا تو اللہ تعالیٰ میری مدد نہیں کرے گا, ان بزرگوں کو راضی کروں گا تو یہ بزرگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جلدی راضی میرے بارے میں کر لیں گے. تو میرا کام ہے کہ میں بزرگوں کے سامنے جھکوں, ان کو راضی کروں, ان کے نام پر چڑھاوا چڑھاؤں, نظر نیاز کروں, ان کے اوپر چادریں چڑھاؤں. یہ ہے کہ وہ کھڑا بت کو پوچھتے ہیں. ہم جو مسلمان ہیں وہ قبر, وہ جو ہے نا لیٹے ہوئے بت کو پوچھتے ہیں, قبر کو پوچھتے ہیں, چادریں چڑھاتے ہیں. وہ بھی نیاز وغیرہ کرتے ہیں, ہم بھی نیاز کرتے ہیں, وہ بھی پوجا پاٹ کرتے ہیں. ہم بھی انہی کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ان کو پاور دی ہوئی ہے. یہ خود تو خدا نہیں ہے, خود الہ نہیں ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پاور دیے ہوئے ہیں. مکے کے مشرکین بھی یہی کہتے تھے, ہندو بھی یہی کہتے ہیں, آج کا مسلمان بھی یہی کہتا ہے. اور یہی تو خرابی ہے نا. دیکھو آپ سوچیں, ایک بندہ ہے کہتا ہے اللہ تعالیٰ میری نہیں سنتا, یہ فلانا سفارشی ہے میرا, یہ میرا کام کروا لے گا. تو مجھے بتاؤ کہ ہمارے اوپر جس بندے کا کام ہوا اس کے اوپر احسان کس کا ہوا؟ ایک بندہ سفارش کر کے آپ کا کام کروا دیتا ہے. جس نے کام کیا اس کا آپ کے اوپر احسان ہوگا یا کروانے سفارش کرنے والے کا آپ کے اوپر احسان ہوگا؟ آٹومیٹیکلی وہ بندہ سوچے گا, کہے گا
کہ میرے اوپر اس شخص کا احسان ہے جس نے سفارش کی، جس نے میری مدد کی، سفارش کی، اس کا احسان زیادہ مانے گا۔ وہ کہے گا جہاں سے کروایا تو اس کو تو میں نے دیکھا بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو میں نے دیکھا نہیں ہے، یہ کرواتے ہیں، یہ مرادیں پوری کرواتے ہیں، بیٹا بھی یہی دیا ہے، اسے نام رکھتے ہیں ہم عبد الحسین یا علی ڈینو یا پیر دیتا، اس طرح کے نام، عبد الحسین، عبد الرسول، رسول کا دیا ہوا، رسول بخش، نبی بشک، رسول کا بخشا ہوا، علی بشک، حسین بشک، کلندر بشک، یہ نام ہم رکھتے ہیں کہ ان کے بخشے ہوئے ہیں۔ یہ وہی ہے ہندوانہ طریقہ اور مکے کے مشرکین والا طریقہ ہے، جس میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ مقرب بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے، یہ ہمیں بھی اللہ کے قریب کر دیں گے، اگر ان کو ہم نے راضی کر لیا تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ تو وہ اللہ سے راضی کرنے کے بجائے بتوں کو، اللہ کے محبوبین کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کو، نبیوں کو طرف زیادہ جو وہ کوشش کرتے تھے کہ یہ راضی ہو جائیں، سفارشی راضی ہو جائیں، اور جو خالق ہے اس کو، اس کی طرف سے انسان اتنا نہیں جائے گا راضی کرنے کے لیے، کیونکہ وہ کہے گا اس کو راضی کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی، دن رات عبادتیں کرنی پڑیں گی، عبادتیں کرنی پڑیں گی، خیراتیں کرنی پڑیں گی، صدقات دینے پڑیں گے، حج و عمرہ کرنا پڑے گا، لیکن یہ آسانی سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا دشوار ہے، بہت مشکل ہے، اعمال کرنے پڑیں گے، لیکن اس بزرگ کو جو قبر میں پڑا ہوا ہے یہ جلدی اور فٹافٹ راضی ہو جاتا ہے۔ کہ کون سے کام کریں کہ راضی ہو جائے گا؟ ان کے نام پر چڑھاوا چڑھا دو اور ان کے اوپر چادریں چڑھا دو، دو کام کر لو، نظر نیاز دے دو، ان کے اوپر چادریں چڑھا دو اور پھولوں کی چادریں بھی چڑھاؤ ان کے اوپر، اور ان کی کبھی کپڑے وغیرہ پکی بناتے رہو، اور رنگ روغن کلر شلر بھی، پینٹ شرٹ بھی ہوتا رہے یہ کام۔ تو وہ کہتے ہیں یہ کام آسان ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا مشکل ہے۔ تو یہ جو مقرب بندے ہوتے ہیں نا، ان کی طرف انسان زیادہ سر ڈائیورٹ ہو جاتا ہے اللہ سے، اللہ کی طرف وہ نہیں جائے گا، جو سفارشی کی طرف چلا جائے گا بندہ، اور اللہ تعالیٰ سے کٹ آف ہو جائے گا تعلقات اس کا۔ اور اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے جو قبروں میں ہیں، جو سمجھتے ہیں یہ سفارشی ہیں، وہ اس کی طرف زیادہ انسانوں کا جھکاؤ ہو جائے گا، اور یہی شرک کی اصل وجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دیر سے راضی ہوگا، بہت کچھ کرنے کے بعد بھی پتہ نہیں ہے کہ راضی ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن یہ جو قبر والا بزرگ ہے تو فٹافٹ راضی ہو جائے گا، اس لیے اس کو راضی کرنا آسان بھی ہے اور یہ فٹافٹ ہو جائے گا، تو اس لیے چڑھا دے۔ یہ وہ اللہ سے انسان پھر کٹ آف ہو جاتا ہے اور بزرگوں کی طرف محبت زیادہ آ جاتی ہے۔ پھر جب کام ہو جائے گا تو پھر سوچے گا کہ اس نے کروایا ہے، خالق سے کروایا، لیکن کروایا تو اس نے نا، تو ہمارے اوپر احسان اللہ کا نہیں ہوگا، قبر والے کا زیادہ ہوگا، بزرگ کا زیادہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں احسان۔ پھر انسان بے خوف ہو جائے گا، ظالم بھی ہو جائے گا کہ میرے پاس سفارشی بیٹھا ہوا ہے، ایک اللہ کا بندہ بیٹھا ہوا ہے، میرا مرشد بھی وہی ہے، وہ فٹافٹ میرا کام کرا دے گا، مرادیں پوری کرا دیتا ہے، حاجتیں پوری کرا دیتا ہے، اس امید پر، کیونکہ بیٹھا ہوا ہے، چھڑوانے والا بیٹھا ہوا ہے، اگر اللہ تعالیٰ پکڑے گا تو چھڑوانے والا نجات دہندہ بیٹھا ہوا ہے، وہ انسان پھر اسلام پر عمل بھی نہیں کرے گا، دین پر عمل بھی چھوڑ دے گا۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں نا کہ رنڈیاں بازاری عورتیں اور غلط کار لوگ یہ پیروں فقیروں پر زیادہ جاتے ہیں، مسجدوں میں کم آتے ہیں، پیروں فقیروں پر آپ کو زیادہ ملیں گے، لیکن مساجد میں ان کی حاضری بہت نہ ہونے کے قریب ہوتی ہے۔ کیوں کہ وہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ جو ہے نا بزرگ یہ ہمیں چھڑوا لے گا، جو بھی ہم کام کریں یہ ہماری مدد کو آ جائے گا، چادریں چڑھاتے ہیں، نیاز دیتے ہیں، یہ بابا ہماری مدد کر لے گا، تو آپ اللہ سے کٹ آف ہو جائیں گے، اسلام سے آہستہ آہستہ کٹ آف ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ کے اوپر اللہ کا احسان نہیں ہوگا، اس بزرگ کا احسان ہوگا، وہ جو سفارشی ہے آپ کا، جو آپ کا مددگار ہے، جو مرنے کے بعد آپ سمجھتے ہیں آپ کا مددگار ہے۔ تو اسی طرح سے وہ آدمی گناہوں میں ملوث ہوتا چلا جائے گا اور اللہ تعالیٰ سے بے وفائی کرے گا، اللہ تعالیٰ کے مخلوق میں سے کسی بندے کا اللہ تعالیٰ کے محبوب ہستی کے قریب ہوتا چلا گا، اس کا وفادار ہوگا، اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہو جائے گا۔ تو یہ غلط باتیں ہیں جو وہ کہتے تھے
کہ بتوں کو پوجنا، کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تو نہیں سمجھتے نا، اللہ تعالیٰ کو نہیں سمجھے، لیکن جب آپ اس کو وسیلہ سمجھتے ہیں اور سفاری سمجھتے ہیں تو پھر آپ آہستہ آہستہ اللہ سے کٹ آف ہو کر اس کی طرف توجہ ہو جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر احسان نہیں ہوگا تو سفارش کا آپ کے اوپر احسان ہوگا، پھر وہ مشکل کشا اور حاجت روا ہو جائے گا، اور یہی لوگ کچھ کرتے بھی ہیں۔ پھر آپ اللہ تعالیٰ کے راضی کرنے کے بجائے اس کی طرف زیادہ توجہ دیں گے کہ یہ ہر حالت میں راضی رہے، یہ ناراض نہ ہو، اللہ ناراض ہو جائے تو ہونے دو۔ یہ چیزیں آپ کو شرک کی طرف لے جائیں گے، اور یہ عقل کے بھی خلاف ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے وفائی ہے، اور اللہ کے مخلوق کے ساتھ وفاداری ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے وفائی ہے، یہ ظلم ہے، شرک ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا سب سے بڑھ کر کائنات میں اگر کوئی گناہ ہے، ظلم ہے، تو وہ شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بڑے میں بڑا ظلم عظیم ہے۔ میرے بھائیوں، پھر اس نے کہا کہ جہاد کے نام پر اور قتال کے نام پر قرآن مجید کے اندر بھی آیتیں ہیں۔ لیکن ایک چیز مینشن کرنی بنتی ہے، ایون دو اسلام، کرسچینٹی یا جوڈازم میں باقی دھرم کے لوگ کافر نہیں ہیں، لیکن ایتھسٹ ضرور کافر ہے۔ ناستک لوگ جو کسی بھگوان میں نہیں مانتے انہیں ضرور کافر کہا گیا ہے۔ ایسا میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ کافر شبد کا مطلب ہی اپنے آپ میں یہ ہوتا ہے۔ کفر کا مطلب ہوتا ہے ڈس بلیف، اور کافر کا مطلب ہوتا ہے ون ہو ڈس بلیوز ان گاڈ، ایک ایسا انسان جو بھگوان میں وشواس ہی نہیں رکھتا۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کافر لوگ ہیں ان سب کو مار دینا چاہیے؟ ایسی چیزیں تو دو ہی طریقے کے لوگ آپ سے کہہ سکتے ہیں، پہلے سائیکوپیتھ ٹیررسٹ لوگ جو ایکچولی میں لوگوں کو مارنا چاہتے ہیں، اور دوسرے واٹس ایپ پروپیگنڈا پھیلانے والے لوگ جو لوگوں میں ڈر بٹھانا چاہتے ہیں۔ ایکچولی میں ریلیجیس اسکرپچرز میں کیا لکھا گیا ہے؟ قرآن چیپٹر 9 ورس 5 میں لکھا ہے کل the مشرک، مطلب ڈس بلیورز wherever you find them۔ میرے بھائی، جہاد اور قتال کسی کو زبردستی مسلمان اور کلمہ پڑھانے کے لیے نہیں ہے، خود قرآن مجید میں ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے کہ کسی کو کلمہ پڑھاؤ۔ ہاں، لیکن کوئی ظالم ہے، ظلم کے خلاف جہاد ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ جب کینسر وغیرہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کا کاٹنا ضرور ہو جاتا ہے، آپ کا پتا خراب ہو جاتا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ ڈاکٹر نکال دیتے ہیں نا، عضو کاٹ دیتے ہیں نا، کئی چیزیں آپ کی کاٹ دیتے ہیں۔ کینسر ہے آپ کو تو کیا کریں گے؟ عضو آپ کو کاٹا جائے گا نا، وہ جگہ کو آپ کو کاٹ دیا جاتا ہے، آپریشن کی جاتی ہے۔ تو یہ بھی جب لوگ ظلم میں انتہا پر آ جائیں اور ظالم بن جائیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپریشن کریں آپ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگ ظالموں کے خلاف جو ظلم کرتے ہیں، دین اسلام پر آئیں نہ آئیں، لیکن ظلم اللہ کو برداشت نہیں ہے، کہ ظلم نہ کریں۔ ٹھیک ہے، کافر رہیں اپنی جگہ پر، لیکن ظلم کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ جہاں پر ظلم ہوگا تو اسلام والے اٹھیں گے، جہاد بھی کریں گے، قتال بھی کریں گے۔ جیسے ہم دنیا کے اندر یہ عموماً دیکھتے ہیں کہ اس عضو کو کاٹ کے پھینک دیتے ہیں، یہ عضو کو کاٹنا یہی ہے کہ اس ایک بندے کو جو ظالم ہے کاٹنا بہتر ہے، اور ہزاروں لوگوں کی زندگی بچ جائے گی اس ظالموں کو پھر کاٹنے کے لیے۔ اس لیے حکم ہے کہ اور لوگوں کی عزت، مال، آبرو محفوظ ہو جاتی ہے۔ دوسروں لوگوں کی عزت آبرو بچانے کے لیے ظالم کے ساتھ جہاد کرنا ہے، تاکہ اس چند لوگوں کو، ظالموں کو ہٹایا جائے، تاکہ ہزار لاکھوں لوگوں کی عزت محفوظ ہو جائے۔ اور یہ کوئی نقصان والی بات نہیں ہے، فائدے والی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندو وغیرہ دوسرے جو ہے نا کافر نہیں ہے۔ کافر کے معنی یہی ہے کہ چھپانے والے، جو اللہ تعالیٰ کی باتیں چھپائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں چھپائے تو کافر ہو جاتا ہے۔ تو دوسرے لوگوں نے چھپا لیے، یہودی نصارہ نے تو قرآن اللہ کی باتیں چھپا لی نا، ٹیمپرنگ کر دی نا ریکارڈ کے اندر، اپنی چیزیں ڈال دی، جو اصلی چیزیں تھیں نکال دی، چھپا لیا نا۔ جو چھپانے والے کو کہتے ہیں، عربی کے اندر رات کو بھی کافر کہا جاتا ہے، کاشتکار کو بھی عربی میں کافر کہا جاتا ہے، کاشتکار کو، کیونکہ وہ بیج کو زمین میں چھپاتا ہے، اس لیے جو حق کو چھپائے اس کو بھی کافر کہا جاتا ہے۔ رات چھپاتی ہے چیزوں کو، اس لیے رات کو بھی عربی میں کافر کہتے ہیں، کاشتکار کو بھی عربی میں کافر کہتے ہیں، ایسے ہی حق کو چھپانے والے کو بھی کافر کہتے ہیں۔ ہم کیسے کہیں کہ وہ مسلم ہیں، فرمان بردار ہیں، انہوں نے کوئی چیز چھپائی نہیں ہے۔ چھپانے والے کو تو کہا جو حق، یہ ٹیمپرنگ کی، انہوں نے ریکارڈ سارے کے سارے توریت، انجیل، زبور اپنی اصلی حالت میں ہیں ہی نہیں، وہ ساری چھپا لی، نکالی، تو ہم کیسے کہیں کہ وہ مسلم ہیں؟ تو یہ چیزیں کچھ ان کی غلطیاں تھیں جن کو میں نے سمجھا کہ ان کو بیان کی جائیں، تاکہ لوگوں کے سامنے یہ باتیں آ جائیں کہ وہ صرف اس کمپنی جنہوں نے آپ کو ڈیزائن کیا ہوا ہے، مینوفیکچر کیا ہے، اس کے مینول پر عمل کرو۔
کسی دنیا کے اندر کسی فلسفر نے، کسی مفکر نے، کسی پروفیسر نے، کسی سائنسدان نے تمہیں ڈیزائن نہیں کیا ہے لوگوں، تم اللہ کی مخلوق ہو، لہذا اللہ کی طرف آ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہستی ہے جس نے کھڑے ہو کر کوئی سبھا پر کہا تھا، اے لوگوں میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے، کبھی امانت میں خیانت کی ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، صحیح بخاری کے اندر ہے، تو سارے لوگوں نے کہا نہیں، کبھی آپ نے زندگی میں جھوٹ ہی نہیں بولا۔ تو یار جس نے جھوٹ نہیں بولا اس کو چھوڑ کر ان کی طرف جاتے ہو جنہوں نے ساری زندگی جھوٹ بولے ہیں، فراڈ کیے ہیں اور سائنسی ترقی کی ہوئی ہے، ان کی طرف ہمیں دعوت دے رہے ہو۔ تو میں دھروب راٹھی صاحب کو بھی عرض کروں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز ان کی طرف آ جائیں، کونوا مع الصادقین، جو سچے ہیں ان کے ساتھ دے دو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں سچا آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ اور یہ انگریز بھی مانا ہے، مسٹر ہارڈ نے بھی کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر سکسیسفل بندہ آدمی اور انفلوئنشل پرسنالٹی دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے، ٹاپ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ چیزیں تھیں میں نے پیش کی، اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تمام بھائیوں سے گزارش ہے اس کو سبسکرائب بھی کریں اور اللہ رسول کی باتیں سنیں بھی، اور اوروں کو بھی جو ہے نا اس میں شیئر وغیرہ کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔